क़यामत अल-मसीह मुबारक हो। जरा तालियां बजा के यीशु को कीजिए। और यीशु यहाँ मौजूद है। आज हम क्या लिखा जी, ईद क़यामत अल-मसीह मना रहे हैं, राइट? हैप्पी रेज़रेक्शन डे। Death could not hold him. हालेलुया। मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। ये नारा करंथियों की कलीसिया को जब लिखते हुए पौलुस रसूल कहते हैं तो उसके लिए बयान जो कुछ करते हैं आज हम थोड़ा सा उसमें देखेंगे। Jesus is risen with glorious body and so we will too. कितने लोगों का ईमान है कि जिस तरह यीशु मसीह जलाली बदन से जी उठे थे, हम भी जी उठेंगे? जरा हालेलुया का नारा लगा के बताएं। यस, जिस तरह वो जलाली बदन के साथ जी उठा है, ये उसका वादा है कि उसके लोग भी उसके साथ जी उठेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे ज्यादा प्रिविलेज ये है एज अ क्रिश्चियन, एज अ मसीही, कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो मुर्दा नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो कहीं गुमा हुआ नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा और उसके मानने वाले भी उसके साथ अब्दुल अबाद बन चढ़ी करेंगे। ये याद रखिए कि हम जो मसीही हैं कोई आम लोग नहीं है। क्यों नहीं लील भाई? कोई आम लोग नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप को जो प्रिविलेज है वो किसी और को नहीं है जो मसीह पर ईमान ले आए हैं। इसलिए अगर आप मसीह पर ईमान ले आए हैं तो जिस तरह वो जलाली बदन से जी उठा था और जब वो आएगा, अगर हम में से कोई भी उससे पहले सो गया तो वो कब्र से जी उठेगा और अगर हम जिंदा हुए तो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। ये बड़ी जिंदा उम्मीद है जो हमें खुदावंद ने है। कुरान मुकद्दस में लिखा है, पहला बाब 1 John chapter 3 verse 2, Dear friend, now we are children of God. क्या है हम? And what we will be has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like him, and for we shall see him as he is. अजीजों, हम उस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। अभी तक ये जाहिर हुआ हम क्या कुछ होंगे, इतना ज्यादा जब जाहिर होगा तो हम उसकी मानिज होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। तो अगर आप इस बात को जानते हैं और ये हकीकत को समझते हैं तो फिर हम जब इस ईद को मनाते हैं, जब इस ईद क़यामत अल-मसीह को मनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले जिंदा कौम हैं। हम पहले कोई कौम, कोई कबीला ना थे, लेकिन अब एक मुकद्दस कौम और शाही कायनों का फिरका बन चुके हैं, इसलिए क्योंकि हम मसीह से बिलोंग करते हैं। इसलिए याद रखिए, क्योंकि खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जो हमें खुदा के हाथ से छीन सके, लेकिन हमारे लिए ये है कि हमने मजबूती से ईमान को थामे रखना है। बाइबल मुकद्दस में इसी का मुसन्निफ कहता है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। उसके जलाल की दौलत, जलाल से निकाल दिया गया आदम, दूसरे आदम के आने की वजह से जलाल में दाखिल हो गया। बागी अदन से जलाल से निकाला गया आदम, बाप को आदम से ऐसी मोहब्बत थी कि उसने जलाल ही जमीन पर भेज दिया। हालेलुया। और क्या कहते हैं, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो बाप के इकलौते का था। वो जलाल ही हमारे दरमियान आ गया
اور جانے سے پہلے کہتا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں، وہ روح خدا، وہ جلال آپ کے اندر سما جاتا ہے۔ ہاللویا۔ تو اس لیے اس زمین پر جو راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ جلال میں بڑا رہتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کرنتھیوں کی لیڈر جب پالوس رسول لکھتے ہیں کہ چنانچہ لکھا کہ پہلا آدمی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ اب جو روح بنا اور روح بن کر وہ آپ کے اندر، اب یہ ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد ہے ٹرینٹی پر، باپ، بیٹا اور روح قدس۔ اس کا مطلب روح قدس آپ کے اگر اندر ہے تو یسوع آپ کے اندر ہے۔ ہاللویا۔ جب یسوع آپ کے اندر ہے تو پھر ضرور ہی آپ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں گے۔ ہاللویا۔ اس لیے پہلا آدمی زمین سے یعنی حاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ یعنی آدم حاکی تھا، مورٹل تھا، ختم ہونے والا تھا، لیکن جو آسمانی ہے دوسرا، جو آسمان سے آیا اور پھر قربانی دے کر آسمان کو واپس چلا گیا۔ ہاللویا۔ تو جو آسمان پر ہے ہم نے اس کی مانند بننا ہے، ہم نے اس آدم کی مانند نہیں بننا جو باغ عدن میں گناہ کے سبب سے جلال سے نکل گیا تھا۔ ہم نے اس آدم کی طرح بننا ہے جو مر گیا تھا، تیسرے دن زندہ ہو کر جلالی بدن کے ساتھ سب چگنڈوں کو 40 دن تک نہراتا رہا۔ اس کے جلالی بدن کو آج ہم ذرا دیکھیں گے کلام مقدس میں سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ریزریکشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے یسوع کا جی اٹھنا۔ اب یسوع کا جی اٹھنا ایک کرسچینٹی کی فاؤنڈیشن ہے، اور اس فاؤنڈیشن کو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ جب یسوع جی اٹھا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ وہی زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللویا۔ اور اس کے اٹونمنٹ کو، اس کے کفارے کو، اس کی ریڈمپشن کو، اس کی ریکنسیلیشن کو اور اس کی سالویشن کو اسی وقت ہم جان سکتے ہیں۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو یہ ساری باتیں بیکار تھیں۔ وہ کفارہ دے کر زندہ ہوا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انبیاء جو تھے پرانے عہد نامہ کے، جو ایمان کی حالت میں مرے، بائبل یہ کہتی ہے وہ زمین کے اسفل میں اترنے کی اس کی وجہ تھی۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس آدم کو، کون سے آدم کو؟ پہلے آدم کا جو بدن دارا تھا، اس آدم کا زمین میں بویا جانا بڑا ضروری تھا۔ پہلی تو وجہ یہ تھی، اگر بیج بویا نہ جائے تو پودا نہیں نکلتا، رائٹ؟ تو اسی لیے پرانا آدم جو تھا وہ دفن کیا گیا، اس کی باڈی دفن کی گئی، اور پھر تیسرے دن جلالی بدن والا یسوع آ گیا جو آسمان سے آیا۔ ہاللویا۔ دوسری بات، جب وہ زمین کے اسفل میں اترا، دلاور بھائی، جب وہ زمین کے اسفل میں اترا تو کیا کیا؟ وہ عالم ارواح میں اترا۔ وہ عالم ارواح میں ان تمام انبیاء کو جو پرانے عہد نامہ کے تھے، جو اس امید سے، اگر آپ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب ایمان کے تعلق سے جو ہے، وہ انہوں نے ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں حاصل نہ کی، لیکن جس سامان سے وہ مرے وہ یہ تھا کہ ایک دن آئے گا جو ہمیں نجات دے گا۔ وہ زمین کے اسفل میں اترا۔ بائبل یہ کہتی ہے ان قیدی روحوں کو، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی تھی امیر آدمی کی اور لازر کی، جس کو کیا تھا؟ بولے ابراہیم کی گود میں کون تھا؟ لازر تھا، ٹھیک ہے۔ امیر آدمی کہاں پر تھا؟ وہ بھی وہیں پہ تھا۔ اب عالم ارواح کس کو کہتے ہیں؟ عالم ارواح کے لیے جو ورڈ یوز ہوا وہ ہے شیول۔ شیول کا مطلب ہے ایسی جگہ، بھائی
شیعون کیا کا مطلب کیا ہے؟ ایسی جگہ جہاں پر راست باز اور گناہ گار دونوں جاتے ہیں. عالم روا ایسی جگہ بھی یسوع کے آنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب عالم روا میں پیٹر بھائی 2 اپارٹمنٹ تھے. جب یسوع مسیح نے بتایا کہ امیر آدمی نے ابراہیم کو کہا لازر کو بھیج میرے منہ میں پانی کا قطرہ ڈال دے، تو اس نے کہا دیکھ ہم ادھر نہیں آ سکتے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف والے بننا چاہتے ہیں راست باز یا اس طرف والے ہاتھ اوپر کریں. ٹھیک ہے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تیرے اور ہمارے درمیان ایک گڑھا ہے، نہ ہم ادھر آ سکتے ہیں نہ تم ادھر آ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس نے امیر آدمی نے کہا اچھا تو اس کو لازر کو میرے بھائیوں کے پاس بھیج تاکہ وہ انہیں بتائے کہ عالم روا میں راز اور ہم جو گناہ گار ہیں وہ کس طرح آگ میں ہیں. تو اس نے کہا کیا ان کے پاس نبیوں کو نہیں بھیجا گیا؟ کیا کہا اس نے؟ نبیوں کو نہیں بھیجا گیا. کہتے نہیں، جب تک کوئی عالم روا سے زندہ ہو کر نہیں جائے گا اس وقت تک وہ یقین نہیں کریں گے. اس لیے آپ کا میرا وسیلہ زمین کے اسفل میں اترا. ان قیدی روحوں کو، وہ جو انبیاء تھے جو انتظار کر رہے تھے. میرا یہ ایمان ہے کہ داؤد جیسے بھگڑے ڈالتا تھا، جیسے وہ خدا کی پرستش کرتا تھا، جیسے میرا یسوع مسیح زمین کے اسفل میں اترا ہوگا، جیسے اسے منادی کی ہوگی اے انبیاء اکرام، اے ابراہیم تو جو راست بازوں کا باپ ہے، تیرا کفارہ دے کر میں آسمان زمین پر آ گیا ہوں. آؤ اب میں نے تمہارا پورا رینسم ادا کر دیا ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر آسمانوں پر چلتا ہوں. جیسے وہ انبیاء کو لے کر آسمانوں پر گیا تو بائبل میں لکھا ہے اس نے عالم روا کو تالا لگا دیا، اس ایریا کو جہاں پر جو شیطان کا راستہ. اس لیے مقاصہ میں لکھا ہے اب عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور ساتھ اپنے انبیاء کو لے کر چلا گیا آسمانوں پر. اس لیے پترس کو یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جب سارے شاگردوں کو کہا، اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس نے کہا یہ بات خون اور گوشت میں نہیں کہی بلکہ میرے خدا نے تیرے دل میں ڈالی ہے. تو تجھ پر اب عالم روا کے دروازے بند ہیں. جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس پر عالم روا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ نیچے نہیں بلکہ آسمانوں پر مسیح کے پاس چلا جاتا ہے. ہاللیلویا. یہ وجہ تھی یسوع مسیح کے جانے کی کہ وہ عالم میں روا کو بند کرنے گیا تھا جہاں پر شیطان راست بازوں کو لے کے چلتا تھا. اس نے اپنا پورا کام کیا ہے. اور جب جیسے ہی خداوند یسوع مسیح لے کر آتے ہیں تو اس لیے یہ جو ریڈیمپشن کا کام اور سالویشن کا کام تھا خدا نے کیا ہمارے لیے. اس لیے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جلالی شکل کہاں پر نظر آئی تھی؟ جلدی سے بولے. پہاڑ پر. ہاللیلویا. زوردار تالیاں. لاہور میں. ویری گڈ لاہور صاحب. تو ویسے بھی آج کل بڑی فارم میں جا رہے ہیں، کلام کو بڑا پڑھ رہے ہیں. خدا کا شکر ہے. تو جب وہ جو ماؤنٹین تھی، جو ٹرانسفیگریشن کی ماؤنٹین تھی جہاں پر خدا کی شکل بدل گئی یسوع مسیح کی، وہ گلوریس باڈی باقی بائبل میں لکھا ہے، اور اس کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. تو یہ بات یاد رکھے، خدا یسوع مسیح نے جب اپنے آپ کو دکھایا، میری بات دیکھو ذریعے، جب یسوع مسیح نے وہاں پر جب دونوں ایلیا اور موسیٰ وہاں پر آئے تو جب ان کے آپس میں بات چیت ہوئی تو obviously جو اسرائیل تھے، یہودی تھے، وہ بہت محبت کرتے تھے موسیٰ سے، کیونکہ موسیٰ شریعت اس کے وسیلہ سے آئی، اس سے بڑا نبی نہیں مانگتے تھے. پھر ایلیا ایک بڑا نبی تھا ان کا، اس لیے وہ دونوں ان کے لیے بہت ہی معتبر شخصیات تھی.
تو جیسے ہی یسوع مسیح پہاڑ سے نیچے آتے ہیں تو کیا کہا کہ میں 3 ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائے. تو آسمان سے کیا آواز ڈاکٹر خرم آسمان سے کیا آواز آئی تھی؟ یہ میرا بیٹا ہے. اس کی سنو. ہاں دو کا تالیاں جی بھائی کے لیے. یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو. اب یہ کیوں کہا تھا یسوع مسیح نے آسمان سے؟ خدا نے آسمان سے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ اب ایلیا اور موسیٰ نے شریعت آپ تک پہنچا دی. ٹھیک ہے، شریعت آپ تک پہنچا دی، لیکن اب یسوع مسیح راست بعد اس ساری شریعت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب ایلیا اور موسیٰ کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے. جو کچھ یہ کہتا ہے اس کی سنو، اور جو کلام یہ فرمائے گا اس پر عمل کرنا ہے. اور جیسے ہی وہ نیچے جاتے ہیں تو وہ جلالی شکل جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اس لیے جلالی بدل کی جو سب سے بڑی آپ کو بائبل مقدس میں بات ملتی ہے، جب یسوع مسیح جی تھے تو متی کے انجیل میں بھی ہے، مرکز کے انجیل میں بھی ہے، یوحنا کے انجیل میں بھی ہے، لکھا ہے وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور اسے کہا تمہاری سلامتی ہو. اب جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو میں نے کیا کہا کہ اس کا جانا ضروری تھا، جی اٹھنا ضروری تھا، ان قیدیوں کو بچانا ضروری تھا. اب وہ شاگردوں کے پاس آ رہے ہیں، اب ان کے درمیان آگے کہتے ہیں اگر انہوں نے گھبرا کر خوف کھا کر یہ سمجھا کسی روح کو دیکھتے ہیں. اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو، کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات کی زندگی بسر کرتے ہیں. ایمان کی کمزوری ہے، اور یہاں پر بھی ایسی ہی بات تھی. اب کیا ہوتا ہے جیسے یسوع مسیح ان شاگردوں میں آتے ہیں درمیان میں، جب شاگردوں کے درمیان میں آتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ تم کیوں شک کرتے ہو. سارے معجزات شاگردوں نے یسوع کے دیکھے. آج بھی گرجا گھروں میں معجزات بھی دیکھتے ہیں، آج گرجا گھروں میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن ایمان کی وہ پختگی جو ہے جس طرح ہونی چاہیے وہ آ ہی نہیں رہی. اب یہاں پر یسوع مسیح جب 12 شاگردوں کے درمیان میں آ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو اب بہت سے لوگ ہیں جن کے ذہن میں ہے کہ جب ہم جی اٹھیں گے روح ہمارا بدل نہیں ہوگا، وہی روح ہوگی. کیوں نہیں مسیح صاحب؟ ہمارا بدل ہوگا کہ روح ہوگی؟ بدن جلالی بدل. جلالی بدل جب یسوع کا جلالی بدل ہے. اب یہاں پر اس حوالے کو ذرا غور سے سنیے گا. لکھا ہے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو. اب روح کو چھوا جا سکتا ہے؟ کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، لیکن میرے مسیحا اس بدن سے، وہ جس بدن میں دفن ہوئے تھے اسی طرح کا بدن تھا، لیکن تھا جلالی. یاد رکھیں خاکی بدن نہیں تھا وہ، جی اٹھنے کے بعد وہ تھا جلالی بدن، لیکن وہ سیم ٹو سیم ویسا ہی نظر آتا ہے کیونکہ اس کے کیل بھی نظر آ رہے تھے. لکھا ہے اس کے گوشت اور ہڈی ہوتی جیسا مجھ میں دیکھ. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. جب بارے خوشی کو کوئی یقین نہ آیا تو حجب کرتے ہیں تو ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اب جلالی بدن میں روح میں کوئی کھا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب جلالی بدن تھا. تو جیسے خداوند یسوع مسیح نے ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا اور اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا. تو میرے بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم خدا کے فرزند ہو. تو جو فرزند ہیں وہ یسوع کی مانند ہی جی اٹھیں گے. اور جب وہ یسوع کی مانند جی اٹھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب میں لکھا یسوع نے جواب سے کہا میں تم سب کے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جب تک کوئی یسوع مسیح کو قبول کر کے نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا. تو خدا کو دیکھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے.
ایک شخص نے آ کر کیا کہا تھا کہ میں نئے سرے سے پیدا ہوں. اس نے کہا تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے. اس لیے روح کنیکٹ کرتا ہے، اور جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ روح کی کنوکشن جو ہے، پبلکلی ڈکلیریشن آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ میں اب مسیح میں مر رہا ہوں اور نئے سرے سے پیدا ہو رہا ہوں. جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہی جلالی بدن میں قبر سے یا زمین پر سے اٹھا لیا جائے گا. ہاللیلویا. اس لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. اب ہم آخری آیت دیکھتے ہیں، فلپیوں کا حق اس کا تیسرا باب، اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے. کیا ہے جی؟ کتنے لوگ آسمان پر گھر بنا چکے ہیں؟ ہاں جی. اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں کے آنے کے انتظار میں ہیں. کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. 21ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حاجی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آپ کا بدن جو مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہو کر اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ان کا بدن جو ہے، ان کی جو صورت ہے وہ بدل جائے گی جب مسیح آئے گا. اور جو مسیح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. تو جس دن اگر ہم میں سے کوئی بھی مسیح کے آنے تک قبر میں سو گیا، وہ جی اٹھے گا اور وہ بھی مسیح کی طرح کا یہ نعرہ لگا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. تو یہ وہ لوگ کہیں گے جو نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور یسوع کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. وہ قبروں سے بھی جی اٹھیں گے اور جو زندہ ہوں گے وہ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے اور ان کا بدن یسوع کی طرح جلالی ہوگا. ہاللیلویا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا ریزولیشن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں. یسوع کو قبول کر لیا ہے، نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، تو جو یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرتا ہے تو پھر مسیحا اور باپ اس کے ساتھ آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. ہاللیلویا. تو آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں.